अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे और अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ सूरत ज़मर की आयत नंबर 18 से, जिसमें फरमाया गया है कि जो लोग बात को गौर से सुनते हैं फिर उसमें से बेहतरीन बात की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हदायत दी है और यही अकल वाले हैं। यानी अगर कोई अच्छी दुरुस्त और फ़ायदेमंद बात कहे तो सिर्फ इसलिए नहीं रद्द कर देना चाहिए कि वह शख्स हमें पसंद नहीं या उसकी हर बात से हम एग्री नहीं करते। अच्छी बात को पहचान कर कबूल करना ही अक्ल व हदायत की इलामत है। इसी के बारे में जामे तिर्मिज़ी में एक ज़ईफ़ रवायत भी है कि हिकमत मोमन की गुमशुदा चीज़ है, जहाँ उसे मिले वो उसका ज़्यादा हकदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सूरह ज़मर क्यों बयान की है, उसकी आयत क्यों मैंने यहाँ पर आके पढ़ी है, उसके अलावा मैंने जामे तिर्मिज़ी की एक ज़ईफ़ रवायत क्यों यहाँ डिस्कस की है। तो उसकी रीज़न आपको थंबनेल में भी नज़र आ गई होगी। जैसे कि आपको पता है कि पलवशा जी आजकल लाइव कर रही हैं और वो प्रोफेसर मोमिना, अब मोमिना है या मोमिना है ये तो अल्लाह जानता है, आई थिंक उनका नाम मोमिना लिखा हुआ है। तो वो आई हुई हैं इनके एरिया में, इनकी सिटी में, और वो वहाँ पर आके दर्स दे रही हैं। और हमारी पलवशा जी एज़ यूजुअल हर चीज़ को अपना कंटेंट बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ शो ऑफ से, सिर्फ छुट छुटा के करने से बहुत बेहतर है कि अल्लाह का नाम शेयर किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है वो ये आती है कि जब आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, परवरदिगार का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो फिर आपके कॉल और अमल दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब ये खवातीन जब इतना सज बन के आके बैठेंगी, पर्ल्स पहने में होंगे, अपने इतने लेपा थोपी की होगी, आप मुझे बताएं कि नॉर्मल औरत पर उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। ब्रांडेड सूट पहन के दिखाएंगे, ज्वेलरीज पहन कर दिखाएंगे। अब नो डाउट यकीन माने कि ये एक ट्रेंड बन गया है। आप ईद मिलादुन नबी का किसी भी लेडीज़ क्लब में भी जाकर देख लें, किसी भी महफिल में जाकर देख लें, औरतें एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रेस पहन कर आती हैं। उनकी इस तरह की ड्रेसिंग होती है, ज्वेलरी होती है, तैयार हुई लिटरली पार्लर तक से तैयार होके आई होती हैं। यानी ये भी एक जो है वो शो ऑफ करने का लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह बहाना बना लिया। लेकिन बात इतनी सी है कि जब आप कहते हैं कि आप इतने ज़्यादा मिलियन लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो एटलीस्ट आपको इस बात का तो ख्याल करना चाहिए ना कि आप जो कर रहे हैं वो काबिल तनकीद भी होगा। अगर काबिल तारीफ़ चीज़ आप जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर काबिल तनकीद चीज़ को भी आपको उतनी फ़राख दिली से ही एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया। अब यहाँ पर आपने देखा, मैंने थंबनेल पे भी एक कमेंट लगाया है जिसमें एक खातून है, वो इनकी यही दर्स वाली लाइफ पर आकर कह रही हैं कि सारी ड्रामाबाज खातून खवातीन जमा हुई हुई हैं। तो उस पे हमारी हर दिल अजीज पलवशा जी ने भी आके रिएक्ट किया है। ये नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करती हैं, वो करती हैं। और जाहिर है हर इंसान के अंदर ये चीज़ होती है कि उसको चीज़ वो अच्छी ना लगे, किसी की बात अच्छी ना लगे तो वो रिप्लाई करता है। और इन्होंने भी एज़ यूजुअल किया और आके इन्होंने कहा कि वहाँ पे जो बैठी हुई औरतें हैं वो ड्रामाबाज नहीं है, जो कमेंट करने आई हैं वो ड्रामाबाज हैं। और फर्दर आपने देखा उसके बाद भी जो है वो नीचे कमेंट्स चले। अब बात इतनी सी है कि देखें, आप लोगों को खुद मौका देते हैं कि आकर हमें बात करें। आपने पहले ही एक दर्स शेयर किया, उसमें भी यही बात हुई थी कि अगर आपने दर्स सुनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन खातून को भी जो है वो सामने दिखाएं। आपकी लाइव में ही सामने जो है जिस तरह आप दिखा रही होती हैं, फिर वो बैठी हुई हैं, आप उनके सोफ़े की बाजू पे चढ़ के बैठ रही हैं अपनी दिखाने के लिए कि जनाब देखें मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। तो जहाँ रब का नाम आ जाता है मेरी बहन, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं आती। वहाँ पर फिर आपने शो ऑफ़ नहीं करना होता। और जब आप शो ऑफ़ करें तो फिर लोग तो बात करेंगे। अब वो जिस तरह से उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो है ना वो उसमें अपने दर्स में बताए, जो कि बेसिकली आई थिंक 5 थे। सबसे पहले तो वालदैन का किरदार, फिर हलाल रिज़्क की अहमियत, फिर शरीके हयात का इंतखाब, फिर ख़ानदानी ताल्लुकात और ससुराल, और फिर उसके बाद है औलाद के बारे में वालदैन की ज़िम्मेदारी। अब ये 5 चीज़ें थी जो उनकी पूरे दर्स में जो है ना वो मेन पॉइंट्स थे। और उसके बाद जो उन्होंने दुआ की, उनकी हर दुआ के लिए आमीन कि अल्लाह ताला हमें जो है वो रहनुमाई दे, हमारे दिलों को रोशनी से मनव्वर करे, और वो रोशनी जो है वो इस्लाम की रोशनी हो, अल्लाह ताला की जो है वो वहदानियत की रोशनी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर चलने की रोशनी हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा सबसे पहले कि वालदैन का किरदार क्या होता है, वालदैन को अपने बच्चों के लिए बेहतरीन नमूना बनने की उन्होंने तरकीब दी है कि बच्चे अपने वालदैन के अमाल और अल्फाज दोनों को देखकर सीखते हैं।
اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سچے نیک اور پرہیزگار ہوں تو سب سے پہلے والدین کو خود بھی انہی کریکٹرسٹکس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی اچھی چیز کی کہ حلال رزق کی اہمیت، اب اس بات پر وہ زور دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ رزق کا ذریعہ یعنی رزق حلال بچے کی پرسنالٹی اور اس کے براٹ اپ پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ حرام آمدنی انسان کی پرورش اور کردار پر بھی نیگیٹو افیکٹ ڈالتی ہے۔ تھرڈ ون از کہ آپ نے اپنے لائف پارٹنر کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب شادی کے لیے آپ اپنے لائف پارٹنر کا سلیکشن کریں تو دولت، حیثیت اور معاشرتی مرتبے کی بجائے دینداری اور تقوی کو پریفرنس دینی چاہیے، اور یہ نہیں کہہ رہی ہیں، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے جس کو وہ ہمارے تک پہنچا رہی ہیں۔ اور ایک نیک اور دیندار شریک حیات اللہ سے ڈرنے والے ہو اور دوسروں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش ہے، اسلام نے اس چیز کی ترغیب دی ہے۔ خاندانی تعلقات اور سسرالی رشتوں کے ساتھ صحت مند اور اچھے تعلقات قائم رکھنے پر بھی انہوں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ اور آج کل کے جو ٹرینڈ ہے کہ جناب ہم ہر صورت میں اکیلا رہنا ہمارے لیے ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بات رکھی ہے سامنے کہ جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کے اندر صبر، برداشت اور اپنی فیملی کے اندر جو آپ کے اختلافات ہوتے ہیں ان کو بہتر انداز میں ریزالو کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ اولاد کے بارے میں والدین کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، کہ وہ بچوں کو کم عمری سے ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور خاندان کے جو رائٹس ہیں اور ڈیوٹیز ہیں وہ سکھائے۔ والدین کی رسپانسبلٹی ان کی تربیت، رہنمائی اور سیدھا راستہ دکھانے تک ہے، اور جب اولاد بالغ ہو جائے، اسے مناسب تربیت اور رہنمائی دی جا چکی ہو تو اس کے ہر عمل کی مکمل ذمہ داری والدین پر نہیں ہوتی۔ اب ہم بھی جو ہے اسی چیز کے اوپر آج ڈسکشن کریں گے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک بڑا کمپریہنسو اس کے اوپر دس دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ساری چیز جو ہے نا وہ کسی ایک گھر، ایک خاندان، صرف والدین یا بچوں کے اوپر نہیں آتی۔ یہ دراصل ہماری پوری معاشرتی تربیت، خاندانی نظام اور ہماری دینی ذمہ داریوں سے متعلق ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد باادب ہو، سچ بولے، دیندار ہو، والدین کی عزت کرے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے اور شادی کے بعد اپنے سسرال کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ بچے یہ سب سیکھیں گے کہاں سے؟ بچے صرف ہماری نصیحتوں سے نہیں سیکھتے بلکہ وہ ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ والدین خود ایک رول ماڈل بنے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 66 ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ گھر والوں کی دینی اور اخلاقی تربیت والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، ہمیں خود سچائی پھر اختیار کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ دوسروں کی عزت کرے تو ہمیں بھی لوگوں کی عزت کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بیٹا اپنے سسرال میں برداشت اور حکمت سے کام لے تو اسے گھر میں بھی برداشت، گفتگو اور اختلاف کو سلجھانے کا طریقہ سکھانا ہوگا۔ صرف یہ کہنا کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو بہت سمجھایا تھا، اب وہ بڑے ہو کر جو کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بالغ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لیکن اس سے پہلے تربیت کی ذمہ داری والدین پر ضرور عائد ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کل بہت عام ہو گیا کہ جنزی یہ کر رہے ہیں، جنزی وہ کر رہے ہیں۔ اب جنزی کا جیسے آپ نے بیج بویا ہے اور اس بیج کو اگایا ہے، اس نے تو اس کے اکارڈنگ چلنا ہے، ورنہ ٹھیک ہے ماحول بہت اثر کرتا ہے لیکن تربیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح تربیت کی، کیا سکھایا اور کیا انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا۔ رزق حلال صرف پیسہ نہیں ہے، تربیت بھی ہے۔ اور ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ رزق حلال کی اسلام میں حلال کمائی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے بے شک اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین سکول تو تلاش کرتے ہیں، بہترین کپڑے بھی خریدتے ہیں، اچھی خوراک بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم انہیں کھلا رہے ہیں اور ان پر خرچ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے کما رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، کیا چیز دکھائی جا رہی ہے۔ جو کام اسلام کے منافی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود مقرر کر دی ہیں، اس چیز کے اگینسٹ جب آپ جا کر کچھ کریں گے تو کیا وہ آپ کی کمائی حلال کی ہوگی؟ یہ بڑی توجہ طلب چیز ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ حلال رزق انسان کے دل میں اور زندگی میں برکت کا سبب بنتا ہے، جبکہ حرام کمائی سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہم کسی بچے کے کریکٹر کو دیکھ کر فوراً یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے والدین نے حرام کمایا ہوگا، اسی لیے بچے نے ایسا کیا۔ ایسا فیصلہ کرنا بالکل درست نہیں۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود رسپانسیبل ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے،
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ نام کی آیت نمبر 164 ہے۔ لہٰذا رزق حلال کی اہمیت اپنی جگہ، مگر کسی فرد یا خاندان کے بارے میں بغیر ثبوت کے ایسے فیصلہ دینا بھی کسی طرح درست نہیں۔ شادی میں دولت سے پہلے دین اور کردار اب آتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم سوشل ایشو ہے، اور اس کے اوپر آج کل لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جس کے پاس پیسہ دیکھتے ہیں، جس کی شوشہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس وہی سب سے معتبر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کبھی دولت، کبھی خاندان، کبھی عہدہ، کبھی ظاہری شکل اور کبھی سوشل سٹیٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریک حیات کی سلیکشن کے حوالے سے دین اور کردار کو بنیادی اہمیت دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے نکاح کے حوالے سے مال، خاندان، خوبصورتی اور دین کا ذکر فرمایا، اور دین کو پریفرنس دی ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ جب تم کسی کو انتخاب کرو تو سب سے پہلے دیکھو کہ وہ کتنا دیندار ہے، وہ اللہ کے کتنے فرمان کے مطابق چلنے والی ہے یا چلنے والا ہے۔ کیونکہ دولت انسان کو اچھا شوہر یا اچھی بیوی نہیں بناتی، اصل چیز کردار ہے۔ ایک شخص بہت امیر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں احترام، رحم، رسپانسبلٹی اور اللہ کا خوف نہیں تو صرف دولت گھر کو خوشحال نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح اگر ایک عورت بہت خوبصورت یا بہت تعلیم یافتہ ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق اور احترام سے وہ محروم ہے، تو صرف ظاہری خوبیاں ایک کامیاب گھر کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اب مین چیز جو آ جاتی ہے سسرال سے تعلقات، لیکن حدود اور حقوق کے ساتھ۔ یہ ایک انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے، اور آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، بلکہ میرا خیال ہے میکسیمم یہی چیزیں ہیں۔ فقدان ہے، لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی حکمت جاننی شروع کی ہے۔ اسپیشلی یہ جو ہماری بڑی بڑی جو ہے نا وہ انفلوئنسر آنٹیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی کے تلخ تجربوں کو بھی جو ہے نا لوگوں کے لیے حقائق بنا کے پیش کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کی کمیوں کو جو ہے یہ لوگوں کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کا جو ہے نا دماغ خراب کرنے والی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھائی بہت کم لوگ اس سے لیتے ہیں، اور برائی یقین کریں بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اب یہاں بات آ جاتی ہے کہ ہمیں ساس، سسر، بہو، دماد اور خاندان کے دوسرے تمام رشتوں میں ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں رشتے نبھانے، صبر کرنے، معاف کرنے اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم اسے یہ کہہ دیں بس صبر کرو کیونکہ سسرال ہے۔ نہیں، صبر کا مطلب ظلم کو جائز قرار دینا نہیں ہے۔ اسی طرح الگ گھر میں رہنا بھی بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے، اور ساتھ رہنا بھی بذات خود کوئی لازمی فضیلت نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کیا حقوق ادا ہو رہے ہیں، کیا عزت ہے، کیا سکون ہے، کیا لمیٹیشن کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ کبھی ایک ہی گھر میں رہنے سے محبت، قربت اور میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے، اور کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ الگ رہنا ہی زیادہ مناسب اور پرسکون حل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر خاندان کے حالات کو سمجھے بغیر ایک ہی رول سب کے اوپر جو ہے نا وہ لاگو نہیں کر دینا چاہیے۔ قرآن ہمیں عدل اور احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ والدین اور اولاد بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں وہی آگے چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اب والدین کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو بچپن سے ہی دین، نماز، اخلاق، سچائی، عزت نفس، رشتوں کی قدر اور اللہ کے حقوق سکھائیں۔ اور سکھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ صرف آپ منہ سے بولتے رہیں، بلکہ اس کے لیے ماں باپ کو کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے رول ماڈل خود بنے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اسی طرح کسی بھی بچے کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑھ کے رول ماڈل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اسی بارے میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہترین مثال بنی ہوئی ہیں۔ سورہ لقمان میں ہمیں توحید، نماز، نیکی برائی سے بچنے، تکبر سے دور رہنے اور گفتگو میں اعتدال کی تعلیم ملتی ہے۔ یعنی تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے نمبر لے آؤ، تربیت یہ بھی ہے کہ اچھا انسان بنو، اپنے سے چھوٹے کے ساتھ شفقت کرو، بڑے کی عزت کرو، غلطی ہو تو معافی مانگو، غصے میں زبان پہ قابو رکھو، کسی کی عزت کو اچھالنے کو بہادری نہ سمجھو، اور سب سے بڑھ کے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن بالغ اولاد کی ہر گناہ کی رسپانسبلٹی والدین پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ ایک بہت اہم جو ہے نا توازن ہے۔ والدین کو اولاد کی تربیت ضرور کرنی چاہیے، لیکن جب اولاد بالغ اور سینسیبل ہو جائے، اس سے صحیح اور غلط سمجھا دیا گیا ہو، پھر وہ اپنی مرضی سے اگر غلط راستہ اختیار کرے تو ہر غلطی کا ذمہ دار والدین کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ قرآن کا اصول ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 53 ہے،
اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 35 ہے۔ اسی لیے ہمیں دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے۔ ایک طرف یہ کہنا غلط ہے بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، والدین ہی ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہنا غلط ہے کہ والدین نے تربیت کی اس لیے بچہ بڑا ہو کے جو کچھ بھی کرے والدین ہی قصوروار ہیں۔ اسلام دونوں کے درمیان میں جسٹس اور رسپانسبلٹی کو بیلنس کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اختلاف ہو تو زبان اور عزت کا خیال کریں۔ آج سوشل میڈیا نے ایک اور بہت بڑا ایشو پیدا کر دیا۔ گھر کے اختلافات اب صرف گھر کی چار دیواری تک لمیٹڈ نہیں رہے۔ کبھی والدین بچوں کے بارے میں پبلکلی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بچے والدین کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائی ایک دوسرے پر جو ہے وہ کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں، کبھی میاں بیوی اپنے اختلافات کو دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، اور اس کی مثال آج کل سوشل میڈیا پر عام ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سچ بھی ہر جگہ بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں غیبت، بدگمانی اور دوسروں کی عزت خراب کرنے سے روکتا ہے۔ اور دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 ہے۔ اور قرآن تمسخر اور ایک دوسرے کو برے القابات دینے سے بھی منع کرتا ہے۔ سورہ حجرات کی ہی آیت نمبر 49/11 ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف سکھانے کے لیے کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی کے نام رکھ دینا جسٹیفائڈ ہے، تو قرآن پاک نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہمیں اس چیز سے رک جانا چاہیے۔ چلے جب تک ہمیں نہ پتہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب ہم نے یہ سن لیا، ہمیں پتہ ہے، تو کم از کم اس کے بعد ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ایسی وہ تمام چیزیں جس میں ہم نے کوئی غلط نام کسی کا لیا ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، تو پھر اس چیز کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے، ہائڈ کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اگر خاندان میں اختلاف ہے تو اسے حل کرنے کی پہلے کوشش جو ہے وہ اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا۔ اگر کوئی شخص واقعی غلط ہے تو اس کی غلطی پر بات کرتے ہوئے بھی ہمیں اپنی زبان، اپنے الفاظ اور اپنی نیت کا حساب رکھنا ہوگا۔ آخر میں ایک بات کہوں گی جو کہ بہت اہم ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے صرف کامیاب زندگی نہیں، صالح زندگی کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایسی اولاد جو دنیا میں کامیاب ہونے کے ساتھ اللہ سے بھی جڑی ہو، ایسی اولاد جو اپنے والدین کی عزت کرے، ایسی اولاد جو شادی کے بعد اپنے شریک حیات کے رائٹس کو بھی سمجھے، ایسی اولاد جو سسرال اور میکے کے درمیان میں بیلنس قائم رکھ سکے، اور ایسے والدین بھی ہوں جو اولاد کو صرف دنیا کمانے کا طریقہ نہ سکھائیں بلکہ انسان بننے کا طریقہ بھی سکھائیں۔ ایسی بیوی نہ ہو جو صرف اپنے آپ کو شو آف کرے، اپنی حسرتیں پوری کرنے کے لیے پوری دنیا کے سامنے اپنا پردہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دے۔ ایسا شوہر بھی نہ ہو جو اپنا پیسہ کمانے کے لیے بیوی کی عزت کو جو ہے دنیا کے سامنے پاؤں میں رون دے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیونکہ بچے ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کو اس وقت صرف اچھے بچوں کی نہیں بلکہ اچھے والدین، اچھے شریک حیات، اچھے بہن بھائی، اچھے انسانوں کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں ہمیں محبت، عدل، حیا، صبر اور احترام پیدا کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور بااخلاق بنائے، اور اگر ہمارے خاندانوں میں کوئی اختلاف ہے تو اللہ اسے حکمت، معافی اور اچھے اخلاق کے ذریعے حل فرمائے۔ اور اگر ہم بے پردہ ہیں، ہم اللہ کا نام لینے کے لیے ہی چاہے سامنے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زینت چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس کمائی سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمیں بے پردہ کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔